Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 27. कोई सिगरेट नोशी क्यों करेगा अगर इसे मालूम होगा कि इससे फेफड़ों के सरतान का ख़तरा बढ़ जाता है. कोई बसियार खोरी क्यों करेगा अगर इसे मालूम हो कि इससे मोटापे का ख़तरा बढ़ जाता है. कोई गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ क्यों कायम करेगा अगर इसे मालूम हो कि इससे जिनसी बीमारी लाहक हो सकती है. एक दफ़ा जब आप समझ जाएं कि दिमाग सिले का तरजीही तयन कैसे करता है तो जवाब वाज़िया हो जाता है. बुरी आदत के नताइज ताख़ीर से रोनुमा होते हैं, लेकिन इनसे वाबस्ता सिला फ़ौरन मिल जाता है. सिगरेट नोशी 10 सालों में आपकी जान ले सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में इससे ज़हनी दबाव कम होता है और निकोटीन की तलब की तस्कीन होती है. बसियार खोरी आगे चलकर नुकसानदेह साबित होगी, लेकिन इस वक्त ये इश्तहा अंगेज़ है. जिनसी ताल्लुक़ महफूज हो या गैर महफूज, इससे फ़ौरी तलस्सुस हासिल हो जाता है. बीमारियों और मुतअद्दी अमराज को नमूदार होने में दिनों या हफ्तों हत्ता कि सालों का वक्त भी लग सकता है. वक्त के साथ साथ हर आदत बहुत से नताइज को जन्म देती है. बदकिस्मती से ये नताइज एक साथ रोनुमा नहीं होते. बुरी आदत का फ़ौरी नतीजा अमूमन अच्छा होता है, लेकिन हतमी नतीजा बुरा होता है. अच्छी आदत का मामला इसके बरक्स है. इनका फ़ौरी नतीजा पुरलुत्फ़ नहीं होता, लेकिन हतमी नतीजा अच्छा होता है. फ्रांसीसी माहिर माशियात फ्रेडरिक बेस्टियाट इन अल्फाज में इन मसले को वासिया करता है. तकरीबन हर मरतबा ऐसा ही होता है कि जब फ़ौरी नतीजा मुवाफ़िक हो तो आइंदा नताइज तबाहकुन साबित होते हैं, और इसका उलट भी दुरुस्त है. अक्सर आदत का पहला फल जितना मीठा होता है, बाद में मिलने वाले फल इतने ही कड़वे साबित होते हैं. बाल्फाज़े दीगर, अच्छी आदत की कीमत हाल में चुकाई जाती है और बुरी आदत की कीमत मुस्तकबिल में. चूँकि दिमाग मौजूदा वक्त को तरजीह देता है, लिहाजा आप अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं कर सकते. जब आप कोई मंसूबा बनाते हैं, जैसा कि वज़न घटाने का, किताब लिखने का या कोई ज़बान सीखने का, तो दर हकीकत आप अपनी आइंदा यानी मुस्तकबिल की हस्ती के लिए मंसूबा बना रहे होते हैं. और जब आप तसव्वुर करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, तो तवील मुद्दती फ़वाइद रखने वाले इक़दामात करने की क़द्र व कीमत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है. हम सब अपने मुस्तकबिल की हस्ती यानी वो जो हम मुस्तकबिल में होंगे के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं. ताहम जब फ़ैसले की घड़ी आती है तो अमूमन फ़ौरी तस्कीन को ग़लबा हासिल हो जाता है. आप अपने मुस्तकबिल की हस्ती के लिए फ़ैसला नहीं करते. आप जो कि ज़्यादा तंदुरुस्त या ज़्यादा दौलतमंद या ज़्यादा खुश होने के ख्वाब देखते हैं, आप अपनी मौजूदा हस्ती के लिए फ़ैसले करते हैं. जो पेट भरना चाहता है, अपनी नाज बर्दारी कराना चाहता है और तफरीह करना चाहता है. अमूमी उसूल है कि किसी फ़ेल से आपको जितनी तेज़ी से लुत्फ़ हासिल होगा, आपको इतनी ही शिद्दत से सवाल उठाना चाहिए कि ये आपके तवील मुद्दती अहदाफ के साथ मुताबिकत रखता है या नहीं. क्या चीज़ हमारे दिमाग को बाज़ रवैये दोहराने और बाज़ से कन्नी कतराने की तरफ माइल करती है. इसकी बेहतर तफ़हीम के बाद अब रवैये की तब्दीली के सबसे बड़े उसूल को अपडेट कर लेते हैं. जिस रवैये का फ़ौरी सिला मिले वो दोहराया जाता है, जिस पे फ़ौरी सिला मिले इससे बचा जाता है. फ़ौरी तस्कीन के लिए हमारी तरजीह कामयाबी के हवाले से एक अहम उसूल आश्कार करती है. अपने दिमाग की इस साख्त की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग सारा दिन फ़ौरी तस्कीन देने वाले कामों के पीछे भागते गुजार देते हैं. जिस रह गुज़र पर कम लोग कदम रखते हैं, वो तख़ीर से मिलने वाली तस्कीन की तरफ जाती है. अगर आप सिले के लिए इंतज़ार करने पर आमादा हैं तो आपको मुसाबकत का सामना कम होगा और अक्सर ज़्यादा बड़ा सिला मिलेगा. जैसा कि एक मशहूर कहावत है, रास्ते के आखिरी मील पर सबसे कम भीड़ होती है. तहकीक ने भी यही साबित किया है. जो लोग तस्कीन को मौखर करने पर आमादा होते हैं, इनके इम्तहानात में अच्छे नंबर आते हैं, वो नशे की तरफ कम राग़िब होते हैं, मोटापे का शिकार कम होते हैं, दबाव के मुकाबले में बेहतर रद्द अमल का इजहार करते हैं और इनके माशरती अदब व आदाब बेहतर होते हैं. हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ होते देखी है. अगर आप टेलीविज़न देखना मौखर करके अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें तो अमूमन आप ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा बेहतर ग्रेड हासिल करते हैं. अगर ख़रीदारी के दौरान आप शरीनियाँ और चिप्स ना ख़रीदें तो घर पहुँचने के बाद अक्सर आप सेहत बख्श खाना खाते हैं. तकरीबन हर शोबे में
کسی نہ کسی مقام پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فوری سلے کو نظر انداز کر کے نگاہیں تاخیر سے ملنے والے سلے پر مرکوز کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں کہ تسکین کو مؤخر کرنا دانشمندانہ فعل ہے۔ وہ اچھی عادات کے فوائد چاہتے ہیں، صحت مند ہونا، زیادہ کام کرنا، پرسکون ہونا، لیکن فیصلہ کن لمحے کے دوران یہ نتائج اکثر ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ خود کو تسکین مؤخر کرنے کی تربیت دینا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو انسانی فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے موافق کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تاخیر سے فائدہ دینے والی عادات کے ساتھ تھوڑی بہت فوری تسکین اور فائدہ نہ دینے والی عادات کے ساتھ تھوڑی بہت فوری تکلیف بھی جوڑ دی جائے۔ فوری تسکین کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جائے؟ کسی عادت کو پختہ کرنے کے لیے اہم چیز کامیابی کا احساس ہے، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کامیابی کا احساس ایک اشارہ ہے کہ آپ کی عادت نے فائدہ دیا ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے مشقت اٹھائی جائے۔ مثالی دنیا میں اچھی عادت اپنا انعام خود ہوتی ہے۔ حقیقی دنیا میں اچھی عادات اس وقت اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں جب ان سے آپ کو کوئی فائدہ مل جائے۔ شروع میں تو قربانیاں ہی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ چند مرتبہ ورزش گاہ گئے ہیں لیکن آپ زیادہ طاقتور یا زیادہ تندرست یا زیادہ تیز رفتار نہیں ہوئے۔ کم از کم محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مہینوں کے بعد جب آپ کا وزن چند پاؤنڈ کم ہو جاتا ہے، آپ کے بازوؤں کی شکل نکلنے لگتی ہے، تو ورزش کو خود ورزش کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں آپ کو پٹری پر جمے رہنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے فوری صلہ بہت ضروری ہے۔ اس کی بدولت آپ کا جوش و خروش برقرار رہتا ہے اور پس منظر میں صلے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ فوری صلے کی بات کرتے وقت ہم دراصل ایک رویے کے اختتام کی بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی تجربے کا اختتام بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہمیں باقی مراحل کے مقابلے میں یہی سب سے زیادہ یاد رہتا ہے۔ آپ کی عادات کا اختتام تسکین بخش ہونا چاہیے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تقویت استعمال کی جائے، یعنی رویے کی شرح میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی فوری صلہ استعمال میں لایا جائے۔ عادات کی گروہ بندی جس کے بارے میں ہم نے باب 5 میں بات کی تھی، آپ کی عادت کو کسی فوری صلے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اختتام کب کرنا ہے۔ اعتراض کی عادات کے حوالے سے فوری تقویت سے خصوصی طور پر بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ رویے ہوتے ہیں جنہیں آپ روکنا چاہتے ہیں، کوئی فضول خرچی نہ کرنا یا اس مہینے الکوہل بالکل استعمال نہ کرنا جیسی عادات پر کاربند رہنا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جب آپ الکوہل استعمال نہیں کرتے یا کوئی اضافی چیز نہیں خریدتے تو اس سے کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی چیز رونما ہی نہ ہو تو تسکین محسوس کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ محض ترغیب کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور اس میں کسی تسکین کا کوئی قابل ذکر پہلو مضمر نہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ صورتحال کو الٹ دیا جائے۔ آپ احتراز کو واضح بنانا چاہتے ہیں تو ایک سیونگز اکاؤنٹ کھولیے اور اس پر کسی ایسی چیز کا لیبل لگا دیجئے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیدر جیکٹ۔ جب بھی آپ کوئی اضافی چیز خریدنے سے احتراز کریں تو اس کی قیمت اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ صبح کی کافی نہیں پی، $5 اکاؤنٹ میں۔ ایک مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا، $10 اکاؤنٹ میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خود کو وفاداری کا صلہ دے رہے ہیں۔ ایسے بڑے ادارے اور اسٹور اپنے مستقل گاہکوں کو وفاداری کا صلہ مختلف تحائف کی صورت میں دیتے ہیں۔ فوری صلہ کے طور پر خود کو لیدر جیکٹ کے لیے پیسے بچاتا ہوا دیکھنا احساس محرومی کا شکار ہونے سے بدرجہ بہتر ہے۔ آپ کچھ نہ کرنے کے عمل کو اپنے لیے باعث تسکین بنا رہے ہیں۔ میرے ایک قاری اور اس کی بیوی نے ایسا ہی ایک طریقہ استعمال کیا۔ وہ باہر کے کھانے کے زیادہ استعمال سے بچنا اور مل کر کھانا پکانے کا کام زیادہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے سیونگز اکاؤنٹ پر یورپ کی سیر کا لیبل لگا دیا۔ جس وقت وہ باہر کھانا کھانے نہ چاہتے اس اکاؤنٹ میں $50 ڈال دیتے۔ سال کے آخر پر انہوں نے اس رقم کو اپنی چھٹیاں یورپ میں گزارنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ ایسے مختصر مدتی صلے منتخب کیے جائیں جو آپ کی پہچان سے ٹکرانے کے بجائے اسے تقویت دیں۔ اگر آپ وزن گھٹانے یا زیادہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیکٹ خریدنا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بجٹ بنانے اور پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ درست نہیں۔ اس کے بجائے ببل باتھ لینا یا اطمینان سے چہل قدمی کرنا خود کو فرصت کے لمحات کے ذریعے انعام دینے کی اچھی مثالیں ہیں جو کہ آپ کے زیادہ آزادی اور مالی خود مختاری حاصل کرنے کے حتمی ہدف کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ورزش کرنے پر خود کو آئس کریم کے ایک پیالے کی صورت میں صلہ دیں گے تو پھر ایسی پہچانوں کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں جو ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود کو مساج کے ذریعے انعام دیجیے جو کہ ایک عیاشی بھی ہے
اور اپنے جسم کا خیال رکھنے کے حوالے سے ایک ووٹ بھی۔ اب آپ کا مختصر مدتی صلہ آپ کے طویل مدتی ہدف یعنی ایک صحت مند انسان بننا سے ہم آہنگ ہو گیا ہے۔ رفتہ رفتہ جب باطنی صلے جیسا کہ بہتر موڈ، زیادہ توانائی اور کم ذہنی دباؤ نمودار ہونے لگیں گے تو پھر ثانوی صلوں کا تعاقب کرنے میں آپ کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ آپ کی پہچان ہی تقویت کا سامان فراہم کرنے لگے گی۔ آپ یہ کام اس لیے کریں گے کیونکہ یہی آپ کی شخصیت کا تقاضا ہے، اور ایسے تقاضے پورا کرنے میں آپ کو مسرت ملتی ہے۔ کوئی عادت جتنی زیادہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی، اسے دہرانے کے لیے آپ کو خارجی حوصلہ افزائی کی ضرورت اتنی ہی کم محسوس ہوگی۔ ترغیبات کے بل پر عادات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ترغیبات کے بل پر عادت کا آغاز کیا جا سکتا ہے، پر اسے برقرار رکھنے کے لیے پہچان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سب کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ شواہد کے جمع ہونے اور ایک نئی پہچان کے نمودار ہونے میں وقت لگتا ہے۔ فوری تقویت کی بدولت مختصر دورانیے میں تحریک و ترغیب برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ جب آپ طویل مدتی صلوں کے ملنے کا انتظار کر رہے ہوں، خلاصہ یہ کہ عادت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا پرلطف ہونا ضروری ہے۔ تقویت کے چھوٹے چھوٹے سامان جیسا کہ اچھی خوشبو والا صابن یا منہ کو تر و تازہ کر دینے والا پودینے کے ذائقے کا ٹوتھ پیسٹ یا اپنے سیونگز اکاؤنٹ میں $50 کی آمد، ان سب کی بدولت آپ کو وہ فوری تسکین مل سکتی ہے جو کہ کسی عادت سے لطف اٹھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور تبدیلی اگر پرلطف ہو تو اس سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خلاصہ نمبر 1، رویے میں تبدیلی کا چوتھا قانون یہ ہے، اسے تسکین بخش بنا دیں۔ نمبر 2، اگر تجربہ تسکین بخش ہو تو رویے کو دہرانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسانی دماغ کا ارتقاء ہی اس انداز میں ہوا ہے کہ یہ فوری صلے کو تاخیر سے ملنے والے صلے پر ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 4، رویے میں تبدیلی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جس کام کا صلہ فوری ملے وہ دہرایا جاتا ہے، جس کام پر فوری صلہ ملے اس سے بچا جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی عادت کے برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو کامیابی کا احساس ملے، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، رویے میں تبدیلی کے پہلے 3 قوانین یعنی اسے عیاں کر دیجئے، پرکشش بنا دیجئے اور کرنے میں آسان بنا دیجئے، کسی رویے کو اس مرتبہ دہرانے کے امکانات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ رویے میں تبدیلی کا چوتھا قانون یعنی اسے تسکین بخش بنا دیجئے، کسی رویے کو اگلی مرتبہ دہرانے کے امکانات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ادب سرائے۔